बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ सलीम खटक और आप देख रहे हैं सलीम खटक यूट्यूब चैनल। मैं मज़ीद अच्छा बनकर नहीं रह सकता, ट्रंप की बंदूक उठाकर ईरान को फिर धमकी। तेल की आलमी कीमत $40 तक पहुँच जाएगी, बाकर कालीबाफ ने खबरदार कर दिया। ईरान के पास कई सालों तक जंग के लिए मिसाइल और ड्रोन्स के ज़खायर मौजूद हैं। ईरान का अफसुदा यूरेनियम अब भी अस्फहान साइट पर मौजूद है। राफेल ग्रोसी का इंकशाफ। बांग्लादेशी सरहद की निगरानी के लिए मगरमच्छ और सांपों का इस्तेमाल, भारत का मुतनाज़ा मंसूबा। अमरीकी सदर का जंगबंदी के खात्मे और ईरान पर हमले दोबारा शुरू करने का इशारा। खलीज फारिस का मुस्तकबिल अमरीका की मौजूदगी के बगैर रोशन होगा। खित्ते में गैर मुल्की अनासिर के लिए कोई जगह नहीं, ईरानी सुप्रीम लीडर। अपोजिशन लीडर राहुल गांधी ने मोदी अडानी गठजोड़ और करप्शन के बड़े मंसूबे को बेनकाब कर दिया। और नाज़रीन, जैसे कि योम मई मजदूर डे पे तमाम पाकिस्तानियों को बहुत बहुत मुबारक हो। एक जो है आबदोज़ जो हमारी अफवाज नेवी में शामिल हुई है, जिससे इंडिया में कहराम मच चुका है। और ये बड़ी शानदार चाइना से आबदोज़ हमें मिली है, जो हम बहरी फ़ौज के लिए बहुत ही अहम जो है ये कदम है और एडिशन है बहरी में। इंशाल्लाह इससे हमें बहुत फ़ायदा होगा। नाज़रीन, इसकी डिटेल में जाने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें और बेल के बटन को लाजमी दबाएं ताकि आपको नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। तो सबसे पहले, मैं मज़ीद अच्छा बनकर नहीं रह सकता, ट्रंप की बंदूक उठाकर ईरान को फिर धमकी। ईरान जंग मुज़ाकरात के तनाजुर में अमरीकी सदर ट्रंप के रोज़ मुतअद्दिद बयानात सामने आ रहे हैं। एक बार फिर नया बयान आया जिसमें उन्होंने ईरान को धमकाने के लिए बंदूक उठाए हुए AI तस्वीर जारी की है। ट्रंप ईरान पर मामलात को दुरुस्त अंदाज में संभालने में नाकाम है और लगता है कि इसको गैर जोहरी मुआहदा करना नहीं आता। इसके साथ ही अमरीकी सदर ने सोशल मीडिया अकाउंट पर एक ऐसी AI तस्वीर भी शेयर की जिसमें वो बंदूक थामे दिखाई दे रहे हैं। तेल की आलमी कीमत $140 तक पहुंच जाएगी, बाकर कालीबाफ ने खबरदार कर दिया। ईरानी स्पीकर मोहम्मद बाकर कालीबाफ ने अमरीकी हिकमत अमली पर सख्त तनकीद करते हुए कहा कि ट्रंप इंतज़ामिया को वज़ीर ख़जाना स्कॉट बेसेंट फजूल मशवरे दे रहे हैं। नाकाबंदी से तेल की कीमत $140 फी बैरल तक पहुंच सकती है। असल मसला नज़रिया नहीं बल्कि जहनीत है। गैर हकीकी और गलत मशवरे फैसलों का हिस्सा बन रहे हैं। अमरीकी नाकाबंदी से तेल के कुएं पर कोई असर नहीं पड़ेगा। 3 दिन में कोई कुआं नहीं फटा है और अगले 30 दिन भी तेल के कुएं से पैदावार जारी रहेगी। उन्होंने अमरीकी पॉलिसी साजों की के गैर संजीदा फजूल मशवरों पर तनकीद करते हुए कहा कि ट्रंप इंतज़ामिया को वज़ीर ख़जाना स्कॉट बेसेंट फजूल मशवरे दे रहे हैं। ऐसे लोग नाकाबंदी के नज़रिए को आगे बढ़ा रहे हैं। इस नाकाबंदी से तेल की कीमत $120 तक पहुंच रही है। तेल की कीमतों का अगला स्टॉप $140 तक जाएगा। ईरानी अवाम को मुखातिब करते हुए कहा कि सदर ट्रंप ये चाहते हैं कि ईरान को इक़्तिसादी दबाव और अंदरूनी इख्तलाफात के जरिए झुकने पर मजबूर कर दें। दुश्मन ये चाहता है कि मुहासिरे और अंदरूनी मीडिया के बयानिया को कमज़ोर करके हमें तकसीम कर दे। ये जान लें कि दुश्मन की साजिशों के मुकाबले में वाहिद हथियार इत्तेहाद और वहदत है। जो भी इख्तलाफात को हवा देगा वो दुश्मन के एजेंडे पर चल रहा है। सियासी और अस्करी हुकाम के दरमियान मुकम्मल एतमाद मौजूद है और हम सब अपने रहबर के मती हैं। ईरान के पास कई सालों तक जंग के लिए मिसाइल और ड्रोन्स के ज़खायर मौजूद हैं। सीनियर ईरानी रुकन पार्लियामेंट ने वाज़ेह किया है कि ईरान के पास दुश्मन के खिलाफ सालों तक जंग लड़ने के लिए मिसाइल और ड्रोन्स के वसी ज़खायर मौजूद हैं। ईरानी पार्लियामेंट के कमीशन बराए कौमी सलामती और खारजा पॉलिसी के नायब सरबरा अलाउद्दीन तस्नीम न्यूज़ एजेंसी को बताया कि हमने अभी तक अपनी खुफिया सलाहियतें जाहिर नहीं की। अलाउद्दीन बरोजर्दी ने अमरीकी बहरी नाकाबंदी को गैर मौसर करार देते हुए मुस्तरद कर दिया और दावा किया कि इस वक्त तकरीबन 120 जहाज अपनाए हरमस के करीब गुजरने के मुंतज़िर हैं, जबकि बहुत से ईरानी जहाज अमरीकी मुदाखलत के बगैर अपनी सरगर्मियाँ जारी रखे हुए हैं। ईरान इब्न हरमस पर अपने खुद मुख्तार हकूक़ से पीछे नहीं हटेगा और इन हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ मुज़ाकरात के ज़रिए किया जाएगा। ईरान का अफसुदा यूरेनियम अब भी अस्फहान साइट पर मौजूद है।
رافائل گروسی کا انکشاف۔ جوہری ایجنسی کے سربراہ نے ایسوسیٹ ایڈٹ پریس کو بتایا کہ ایران کا زیادہ تر اعلیٰ درجے کا افسردہ یورینیم غالباً اب بھی اس کے اصفہان کے جوہری کمپلیکس میں موجود ہے۔ یونائٹڈ نیشن ایجنسی کے مطابق ایران کے پاس 440.9 کلو گرام یعنی 972 پاؤنڈ یورینیم موجود ہے، جبکہ 200 گرام یورینیم اصفہان کے مقام پر سرنگوں میں ذخیرہ ہے۔ بنگلہ دیش سرحد کی نگرانی کے لیے مگرمچھوں اور سانپوں کا استعمال، بھارت کا متنازع منصوبہ۔ بھارت نے بنگلہ دیش کے ساتھ اپنی سرحد کو محفوظ بنانے کے لیے مگرمچھوں اور سانپوں جیسے خطرناک رینگنے والے جانوروں کو استعمال کرنے کا ایک انوکھا اور متنازع منصوبہ تیار کیا ہے۔ الجزیرہ کی رپورٹ کے مطابق بھارتی سرحدی فورس BSF نے ان حساس دریائی علاقوں میں جہاں خاردار باڑ لگانا جغرافیائی طور پر مشکل ہے، متبادل کے طور پر ریپٹائلز تعینات کرنے کی تجویز پر غور شروع کر دیا ہے۔ دوسری جانب انسانی حقوق کی تنظیموں اور ماحولیاتی ماہرین نے اس منصوبے پر شدید تحفظات کا اظہار کیا۔ سرحد پر مگرمچھ اور زہریلے سانپ چھوڑنے سے نہ صرف بین الاقوامی قوانین کی خلاف ورزی ہوگی بلکہ اس سے مقامی آبادی، مویشیوں اور خطے کے قدرتی ماحول کو بھی شدید خطرات لاحق ہو سکتے ہیں۔ اس طرح کے اقدام انسانی جانوں کے لیے جان لیوا ثابت ہو سکتا ہے۔ ایران جنگ ختم ہوتے ہی تیل اور گیس کی قیمتیں فوراً کم ہو جائیں گی، صدر ٹرمپ۔ ایک طرف تو یہ بیان دے رہے ہیں امریکی صدر کا جنگ بندی کے خاتمے اور ایران پر حملے دوبارہ شروع کرنے کا اشارہ، ایک طرف کہہ رہے ہیں کہ جنگ بند ہو جائے گی تو تیل اور گیس کی قیمتیں کم ہو جائیں گی، اور دوسری طرف جو ہے وہ جنگ بندی کے خاتمے اور جنگ شروع کرنے کے لیے جو ہے وہ اشارے دے رہے ہیں۔ صدر ٹرمپ نے اوول آفس میں صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے ممکنہ طور پر جنگ بندی کے خاتمے سے متعلق سوال پر جواب دیا کہ مجھے نہیں لگتا کہ اس کی ضرورت ہے، لیکن شاید پڑ بھی سکتی ہے۔ امریکہ نے ایران کی 90% میزائل فیکٹریاں تباہ کر دی ہیں۔ ایران پر لگائی گئی پابندیاں کامیاب ہیں۔ ایران کی معیشت تباہ ہوتی جا رہی ہے۔ ایران جوہری ہتھیار نہیں رکھ سکتا اور ایران معاہدہ کرنے کے لیے بیتاب ہے۔ ایرانی قیادت کے حوالے سے غیر یقینی صورتحال ایک بڑا مسئلہ ہے کیونکہ کسی کو معلوم نہیں کہ وہاں اصل لیڈر کون ہے۔ ایران کو فٹ بال ورلڈ کپ میں شرکت کی اجازت دینی چاہیے۔ ایک مرتبہ پھر وزیر اعظم کا ذکر کیا اور کہا کہ میں نے 8 جنگیں رکوائیں، پاکستان اور بھارت کی جنگ بھی اس میں شامل ہے اور اس جنگ میں 11 طیارے گرائے جا چکے تھے۔ وزیر اعظم پاکستان نے مجھ سے کہا کہ میں نے 3 سے 5 کروڑ انسانوں کی جانیں بچائی ہیں۔ خلیج فارس کا مستقبل امریکہ کی موجودگی کے بغیر روشن ہوگا۔ خطے میں غیر ملکی عناصر کے لیے کوئی جگہ نہیں، ایرانی سپریم لیڈر۔ ریاستی میڈیا کی جانب سے جاری بیان میں ایران کے سپریم لیڈر نے کہا کہ آج خطے میں دنیا کی سب سے بڑی مہم اور جارحیت کے 2 ماہ بعد اور امریکہ کے اپنے منصوبے میں شرمناک ناکامی کے بعد خلیج فارس اور ابنائے حرمز میں ایک نیا باب ابھر رہا ہے۔ یہ پیغام ایران کی سرکاری خبر رساں ایجنسی IRNA نے نیشنل آپریشن گولف ڈے کے موقع پر شائع کیا، جو 1622 میں ابنائے حرمز پر پرتگالی افواج کے انخلاء کی یاد میں منایا جاتا ہے۔ مجتبیٰ خامنہئی نے کہا کہ ابنائے حرمز صدیوں سے بہت سے شیطانوں کی لالچ کا مرکز رہی ہے۔ ایران کے سپریم لیڈر نے خطے میں عدم تحفظ کا ذمہ دار امریکی فوج کی موجودگی کو قرار دیتے ہوئے کہا کہ امریکہ اور اسرائیل کے ایران پر حملے اور اس کے بعد کارروائیوں نے خطے کو غیر محفوظ کیا ہے۔ یہ ثابت ہو چکا ہے کہ خلیج فارس کے ممالک میں امریکی موجودگی اور ان کے اڈے خطے میں عدم تحفظ کے سب سے بڑی وجہ ہیں۔ مجتبیٰ خامنہئی نے کہا کہ ایران اپنی جوہری اور میزائل صلاحیتوں کا سختی سے دفاع کرے گا، جو امریکی صدر کی جانب سے انہیں ختم کرنے کی خواہش کے رد عمل کے طور پر دیکھا جا رہا ہے۔ ایرانی عوام ان صلاحیتوں کو قومی سرمایہ سمجھتے ہیں اور ان کی حفاظت ایسے کریں گے جیسے پانی، زمین اور فضائی سرحدوں کی کرتے ہیں۔ بھارتی اپوزیشن لیڈر راہل گاندھی نے مودی اڈانی گٹھ جوڑ اور کرپشن کے بڑے منصوبے کو بے نقاب کر دیا۔ بھارتی جزیرہ نکوبار پر اڈانی کی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے جنگل کے 160 مربع کلومیٹر رقبے کو بے دردی سے کاٹا جا رہا ہے۔ راہل گاندھی نے کہا ہے کہ نکوبار جزیرے پر موجود لکڑی کی قیمت ہی لاکھوں کروڑوں میں ہے،
جس کی کھلے عام لوٹ مار کی جا رہی ہے۔ یہ بھارت کی تاریخ کا سب سے بڑا فراڈ اور سب سے بڑی لوٹ مار ہے۔ بھارتی جریدہ اسکرول ان علی مودی کی ملی بھگت سے کرپشن کے سب سے بڑے منصوبے کو آشکار کر چکا ہے۔ 81,000 کروڑ روپے کے نکوبار پروجیکٹ میں نیا ٹاؤن اور پاور پلانٹ دیگر منصوبے شامل ہیں۔ تو ناظرین، آخر میں لیبر ڈے کے حوالے سے بہت بہت مبارک ہو شکاگو کے شہیدوں کو سرخ سلام، جنہوں نے اپنی جان کا نذرانہ دے کر حقوق کی جنگ جیتی۔ تو اس لیبر ڈے پہ تمام پاکستانیوں کو، تمام مزدور بھائیوں کو بہت بہت مبارک ہو۔ آخر میں جو آبدوز ہمیں چائنا سے ملی ہے، اس کا اسکرین شاٹ ناظرین دیکھیں، اس سے انڈیا میں کہرام مچ چکا ہے۔ تو ناظرین، اجازت چاہوں گا اور دعا کروں گا پاکستان کے لیے کہ اللہ تعالیٰ پاکستان کو پاکستان کے دشمنوں سے محفوظ رکھے، اور ہمارے جو ادارے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو بھی مضبوط بنائے اور ان کو ترقی دے تاکہ ہم ملک کی حفاظت کر سکیں۔ ناظرین، دیکھنے کا بہت شکریہ۔ تھینک یو ویری مچ۔ پاکستان زندہ باد، ہمیشہ پائندہ باد۔ اللہ حافظ۔ ایسے وقت جب امریکہ ایران پر دوبارہ حملہ کرنے کا من بنا رہا ہے، ڈونلڈ ٹرمپ کو امریکی سینٹرل کمانڈ نے مشورہ دیا ہے کہ ایران پر دوبارہ سرجیکل سٹرائکس کیا جائے۔ ایک ایسے وقت پر نیٹو کے پورے کمانڈر ویسلی کلارک سامنے آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ایران نے امریکہ کو جو نقصان پہنچایا ہے اس کی بھرپائی کرنے میں کئی سال گزر جائیں گے۔ اس بیچ سپریم لیڈر مجتبیٰ خامنئی نے کڑے شبدوں میں کہا ہے کہ اگر امریکہ ہم پر دوبارہ حملہ کر دے گا تو ہم اسے فارس کی کھاڑی میں دفن کر دیں گے۔ جی ہاں، مجتبیٰ خامنئی سامنے آئے ہیں اور ایران یہ جتلانے کی کوشش کر رہا ہے کہ مجتبیٰ خامنئی پوری طرح سے سوستھ ہیں۔ مگر سب سے پہلے میں آپ کو بتلانا چاہتا ہوں کہ ویسلی کلارک نے کہا کیا ہے۔ آپ کی سکرینز پر یہ نیٹو کے پورو کمانڈر ویسلی کلارک، اور انہوں نے سی این این کو دیے گئے انٹرویو میں کیا کہا ہے وہ میں آپ کو دکھاؤں گا، مگر اس سے پہلے انہوں نے کہا کیا، غور فرمائیں۔ اسرائیلی حملوں میں ہم نے اپنے ریڈار کھو دیے ہیں، ٹاماہاک میزائل کا سٹاک لگ بھگ 50% تک کم ہو گیا ہے، بلسٹک میزائل انٹرسپٹر قریب 1/3 گھٹ گئے ہیں، اور تھارڈ سسٹم لگ بھگ آدھا رہ گیا ہے۔ انہیں دوبارہ بھرنے میں سالوں سال لگ جائیں گے، کہہ رہے ہیں ویسلی کلارک، جو کہ نیٹو کے پورے کمانڈر ہیں۔ آئیے سنتے ہیں انہوں نے کیا کہا سی این این کو۔ This $25 billion number for what the war has cost to this point. Help us understand that. Put that in perspective for us, if you could. It's a substantial amount of money, but the money's less important than the actual assets that have been expended. So we've lost radars from attacks. They're hard to replace. We're down to about 50% of our Tomahawk land attack missile inventory. We've shot up maybe a third of our ballistic missile intercept capacity, and maybe half of the very high altitude THAAD missile inventory. These inventories on these missiles take, in some cases, several years to replace. And in addition, the ships that are out there that have them have to be replenished, and that's an operation in itself. So the money is important, yes, but it's less important than the actual production behind it, Pamela. اور میں جانتا ہوں دوستوں آپ کے ذہن میں سوال ہوگا کہ جو بات یا جو دعویٰ ویسلی کلارک کر رہے ہیں اس میں کتنی حقیقت ہے، کیونکہ جو دعویٰ یہاں پر ویسلی کلارک کر رہے ہیں، یعنی کہ نیٹو کے، یعنی کہ امریکہ کے خود کے ایک جنرل، نیٹو کے پورا کمانڈر اگر یہ بات کہہ رہے ہیں تو یہ اپنے آپ میں بہت 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 بڑی خبر ہے۔ مجتبیٰ خامنئی سامنے آئے اور انہوں نے امریکہ کو چیتاونی دی کہ تمہاری صرف ایک جگہ ہے اسٹریٹ آف ہارموز میں، اور وہ ہے بالکل نیچے فارس کی کھاڑی کی گہرائیوں میں، جہاں ہم تمہیں دفن کر دیں گے۔ مجتبیٰ خامنئی کا تازہ بیان آپ کے اسکرینز پر۔ ایران کبھی بھی اپنے نیوکلیئر اور میزائل پروگرام کو نہیں چھوڑے گا۔ 9 کروڑ گرو کرنے والے ایرانی ان نیوکلیئر اور میزائل شمتاؤں کے رکشک ہیں، پروٹیکٹر ہیں۔ امریکیوں کو فارس کی کھاڑی میں کوئی جگہ نہیں ہے سوائے اس کے کہ وہ اس کے پانی کے نیچے ہوں، یعنی دفن کر دیے جائیں۔ فارس کی کھاڑی اور ہارموز اسٹریٹ کے لیے ایک نیا دور شروع ہو رہا ہے۔
یہ بیان کافی سخت اور چنوتی بھرا ہے، جس میں ایران صاف طور پر کہہ رہا ہے کہ وہ اپنے پرمانو اور میزائل پروگرام کو راشٹریہ سمپتی مانتا ہے اور اس پر کوئی سمجھوتا نہیں کرے گا۔ گوئیڈو کروسیٹو یہ ڈیفنس منسٹر ہیں اٹلی کے، اور یہ آ کے ملتے ہیں راجناتھ سنگھ جی سے اپنے دلی میں مانیک شاہ سینٹر ہے اور کنٹونمنٹ میں، اور وہاں پہ ملتے ہیں اور کئی مدوں پہ باتیں ہوتی ہیں، لیکن ایک پوائنٹ ہے جو کہ راجناتھ سنگھ جی ان کو بولتے ہیں، اور یہ بولتے ہیں کہ دیکھیے اب پاکستان کے ساتھ جو ہے نا سینسٹیو ٹیکنالوجی آپ شیئر مت کریے، اور گوئیڈو کروسیٹو راجناتھ سنگھ جی کو وعدہ کرتے ہیں کہ ہاں جو ٹیکنالوجی ہم آپ کو دیں گے وہ ہم پاکستان کے ساتھ شیئر نہیں کریں گے۔ اب انڈیا پریشر ڈال رہا ہے اٹلی پہ کہ پاکستان کے ساتھ، دیکھیے بات صاف سیدھی ہے، یہ انڈیا کو میں تو بہت پہلے سے کہتا چلا آ رہا ہوں، ڈونٹ شیئر، چائنا کے ساتھ ویسے بھی شیئر نہیں کرتے، چائنا کے ساتھ ان کی دشمنی ہے obviously، لیکن they should not share anything with پاکستان۔ اب میں آپ کو بتاتا ہوں کیوں۔ ہم لوگ پاکستان کے بارے میں بات چیت کرتے ہیں for various reasons، ایک اتہاس ہے، ایک ہسٹری ہے۔ پاکستان خطرہ نہیں ہے بھارت کے لیے، یہ کتنی بھی سبمرین چائنا سے خرید لے، کچھ بھی خرید لے، کیونکہ پاکستان کو لگتا ہے کہ اس کی جو خود مختاری ہے، پاکستان کو ایسا لگتا ہے کہ اس کی خود مختاری کو خطرہ جو ہے وہ باہر سے ہے۔ لیکن آج کے زمانے میں جو سب سے بڑی سوورینٹی ہے وہ دیٹ از ایکچولی اکنامک سوورینٹی۔ اب یہ سب باتیں میں کیوں بول رہا ہوں، اور اٹلی کے ڈیفنس منسٹر اور بھارت کے ڈیفنس منسٹر کے بیچ میں بات چیت ہو رہی ہے، اس کا اس سے کیا کنیکشن ہے؟ کنیکشن یہ ہے کہ آپ جو بھی پاکستان کو دیں گے، مانا کہ اٹلی نے پاکستان کو کوئی ٹیکنالوجی دی، امریکہ نے پاکستان کو کوئی ٹیکنالوجی دی، کسی نے پاکستان کو کچھ بھی دیا، آپ یہ سوچیے، لوگ یہ کہتے ہیں کہ صاحب ہماری سیل ہو گئی، کیونکہ پرائیویٹ کمپنیز ہیں، رائٹ، دے آر ویری کین ٹو میک اے سیل، اینڈ ان سرٹن weapon categories they have to take permission from the government۔ آپ نے پرمیشن دے دی، پاکستان نے پیسہ دے دیا۔ اب اس میں دو تین سوال آتے ہیں، پاکستان کے پاس پیسہ کہاں سے آیا؟ پاکستان کے پاس پیسہ نہیں ہے، یہ تو 1 ارب ڈالر کے لیے IMF کے سامنے کھڑے رہتے ہیں، کبھی اگر 3.5 ارب ڈالر جو کہ بہت چھوٹا اماؤنٹ ہے کسی بھی ملک کے لیے، ویری اسمال اماؤنٹ، 8 سبمرین خریدیں گے چائنا، یہ پیسے کہاں سے آ رہے ہیں اس کے پاس؟ بیسکلی سچ بات تو یہ ہے کہ پیسے آ ہی نہیں رہے، پاکستان کے پاس تھوڑا ہے کہ چائنا کو ڈالر میں دے یا کسی اور کرنسی میں دے فار 8 سبمرینز، اٹ ہیز نو منی۔ پاکستان جو ہے اپنی خود مختاری بیچے گا، اپنی سمپربھوتا، اپنی سوورینٹی بیچے گا پاکستان۔ اب ہم واپس آتے ہیں جو راجناتھ سنگھ جی کی بات ہوئی ہے اٹلی کے ڈیفنس منسٹر سے۔ اٹلی دیتا ہے، کوئی بھی دیش پاکستان کو ٹیکنالوجی دیتا ہے، وہ سیدھی ٹیکنالوجی چائنا کے پاس جاتی ہے۔ پاکستان نے یہی کام کرا تھا جب سیل ٹیم 6 آئی تھی ایبٹ آباد، آپ کو یاد ہوگا کہ سیل ٹیم 6 آئی، اسامہ بن لادن کو مار کے اس کی باڈی لے گئی، لیکن ایک ہیلی کاپٹر ان کا کریش ہو گیا، وہ اسٹیلتھ ہیلی کاپٹر تھا، وہ بلیک ہاک کے پلیٹ فارم پہ تھا، لیکن اٹ واز اسٹیلتھ، اٹ واز اے ماڈیفائڈ ہیلی کاپٹر، اس کے اندر کافی سیکرٹ ٹیکنالوجیز تھی۔ سیدھا پاکستان نے کام کیا کہ اس ہیلی کاپٹر کو انہوں نے بلو اپ کر دیا، لیکن بلو اپ کر کے بھی پورا ہیلی کاپٹر خاک تو نہیں ہو گیا نا، تو جتنے بھی اس کے ٹکڑے ٹکڑے سب جمع کرے اور سیدھا بھیج دیا چائنا۔ چائنا اس کو ریورس انجینئر کر کے ریپلیکیٹ کرنا اس نے شروع کر دیا۔ تو یہ سب سے بڑا خطرہ ہے صرف بھارت کے لیے نہیں، it is a danger for Italy also, it is a danger for every single country۔ آپ کو کیا لگتا ہے امریکہ کو F-16 دیے تھے تو پاکستان نے پورا F-16 کھول کے چائنا کے سامنے نہیں رکھ دیا ہوگا کہ بھائی اب دیکھ لو کیسا، چائنا تو نقل مارنے میں ایکسپرٹ۔ اچھا اب ہم واپس پوائنٹ پہ